अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एक धमकी काम दिखा गई। वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। पीडीएम इत्तेहाद की दो बड़ी सियासी जमातों में इख्तलाफात ऐसे वक्त सामने आ रहे हैं जब ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं कि उनकी हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह बाकी हैं। असेंबली की तहलील का वक्त करीब आते ही दोनों जमातों के दरमियान फासले बढ़ना शुरू हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी शिकवा किया कि वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में सैलाब ज़दगान की बहाली का वादा किया, मगर बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली का फंड ही नहीं रखा। I don't feel floods का जो component है, they shouldn't have been the last things to be included in our budget. ये तो हमारा पूरी budget का thrust होना चाहिए था कि जो 4RF प्रोग्राम हमने पूरी दुनिया के सामने बेचा और कि जिस तरीके से हमारा वजीर आजम ने बड़ा अच्छा अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर किया, बहुत अफसोस के साथ कि ये अब आखिरी इंक्लूजन होगा rather than front and center and the thrust of the government's budget. 2 दिन पहले अपनी इंतखाबी मुहिम के पहले ही जलसे में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के साथ मजीद आगे बढ़ने और बजट पास करवाने को सैलाब फंड्स की फराहमी से मशरूत किया। वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। उनकी टीम में वो जो लोग हैं उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस धमकी के बाद वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सियासी जलसों में हुकूमत पर तनकीद ना करें। बजट में जितना हिस्सा हमारा है उतना ही तुम्हारा है। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलिशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया। सबकी जिम्मेदारी होती है कि सब उन फैसलों को बराबर की ओनरशिप दें। अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है, लिहाजा हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लबो लहजे में अचानक इस तब्दीली से वजीर आजम ने आज पीपल्स पार्टी से दूसरी मुलाकात की है। इस मुलाकात से पहले ही वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी देकर वक्ती तौर पर मामले की संगीनी को टाल तो दिया, लेकिन जूं जूं हुकूमती इक्तदार के फासले सिमट रहे हैं, इस गैर फितरी इत्तेहाद में रवायती सियासी रूह फिर से जिंदा होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इस चैलेंज को न सिर्फ कबूल किया बल्कि इल्जाम भी आयद कर दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एडवाइस पर आई। नून लीग और JUI पे तो नए इंतखाबात चाहते थे। बिलावल साहब का चैलेंज हमें कबूल है, लेकिन गुजारिश है कि इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन वो होना चाहिए जिसपे कोई उंगली और कोई सवाल ना उठे। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, मगर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की जरूरत है और हम तो उसके लड़ने के लिए पिछले कई वक्त से तैयार। रियासत बचाने के लिए बनने वाले इस इत्तेहाद को अब सियासत बचाने के लाले पड़े हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 14 माह में पीडीएम के इस इत्तेहाद ने रियासत बचाने की बजाय कुर्सी इक़्तिदार को ही संभाला दिया है। 14 माह पहले भी मुल्क मुआशी दलदल में धंसा था, डिफॉल्ट का खतरा था। आज 14 माह बाद मुल्क की हालत उससे भी बदतर है। रियासत तो डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी है। IMF मुआहिदा नहीं हो रहा तो ये खतरात संगीन हो सकते हैं, मगर रियासत बचाने के नाम पर बरसर इक़्तिदार आने वाला ये इत्तेहाद अब सियासत बचाने के लिए रवायती अंदाजे सियासत पर उतर आया है। कौम को आज भी याद है कि वही शहबाज शरीफ साहब थे कि जो आसिफ अली जरदारी साहब से इत्तेहाद को मौत करार देते थे। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें, मौत के कुएं में छलांग लगा दें। फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये इत्तेहाद हुआ भी, 14 माह चला भी, और अब बकौल शहबाज शरीफ साहब मौत के कुएं में गिरना शायद बाकी बचा है। अब इंतखाबात के मैदान में उतरना है। हलीफ और हरीफ रहने वाले इन 2 किरदारों ने इससे पहले भी एक दूसरे को गिराने और बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। ये मौलवी साहब जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी जिया उल हक की सियासत चाहते हैं।
इसी सोच ने मेरी बीवी की शहादत की है। गद्दारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की भलाई करेंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। दर बाबा और चालीस स्टोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकालकर आपके कदमों में निछावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। आपसे सुलह नहीं है, आपसे जंग रहेगी। सड़कों पर घसीटने की शोबदाबाजियों से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत खारजा का कलमदान संभालने तक की सियासतबाजियां कौम को अजबर हैं। कौम को याद है कि 1988 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में नवाज शरीफ का किरदार कलीदी था, तो 1992 में मोहतरमा शहीद ने मुल्क की तारीख का पहला लॉन्ग मार्च मियां साहब की हुकूमत के खिलाफ किया। मोहतरमा शहीद ने 1 साल बाद फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, मगर लॉन्ग मार्च से कबल ही मियां साहब की हुकूमत का तख्ता उलट गया। एक दूसरे को गिराने वाली इस सियासत में फिर 1997 में कौम ने यह भी देखा कि दोनों जमातों ने बाहम मिलकर आईनी तरमीम के जरिए सदर के स्वाबीदी इख्तियारात खत्म कर दिए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दोनों जमातें एआरडी के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी भी हुई, मिसाक जमहूरियत भी हुआ और 2008 में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई। पंजाब में नून लीग ने पीपल्स पार्टी को काबीना में हिस्सा दिया। मोहब्बत और नफरत की इस सियासी जदोजहद में मियां नवाज शरीफ ने फिर पहलू बदला। जजेस बहाली तहरीक के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए लॉन्ग मार्च भी किया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेमो गेट स्कैंडल में मियां साहब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, मगर 18वीं तरमीम पर एक बार फिर दोनों जमातें हाथों में हाथ डाले नजर आईं। और फिर 2018 में बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा हुआ तो नून लीग इसका इल्जाम आसिफ अली जरदारी पर आयद करती रही। सेनेट में शिकस्त पर भी इल्जाम पीपल्स पार्टी को दिया गया। और अब जिस मखलूत हुकूमत के जरिए वजारतें इंजॉय की जा रही हैं, इसमें वजीर खारजा अपनी ही हुकूमत, अपने ही बॉस वजीर आजम से शिकवा कना है। सियासत के इस धोरे रूप में, जमहूरियत के इस धोरे भेस में, क्या इसको अफाम और तफहीम कहें या जमहूरियत का हुस्न ही कहें? बात करते हैं। सीनियर हमारे साथ सियासतदान पीपल्स पार्टी के अहम रुकन नदीम अफजल चंद मौजूद हैं। चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने की कुंडी साहब के साथ। आपने कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी मजलूम है, सूबे में जो काम हो रहे हैं वो दरअसल प्री पोल धांधली है। तो चंद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारा मुस्लिम लीग नवाज से अच्छा रिलेशनशिप है, ये तजाद है। आपके पास अपने बयान के दिफा में क्या सबूत हैं? देखिए जी, हमारे पास सबूत बड़े वाज़ेह हैं कि पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट्स के फंड्स थे वो सारे तकरीबन नून लीग के कहने पे लग रहे हैं। जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी वो भी नून लीग के कहने पे लग रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर दूसरी जमातों को उसमें आपने हिस्सा नहीं देना, आपको ओवरसाइट ही होता है ना, और क्या होता है। तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो भी सारी नून लीग के कहनों पे होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये निगरान हुकूमत है, तो ये कोई अच्छा देख शगुन नहीं है। सारा कुछ अगर मुस्लिम लीग नून के कहने पे हो रहा है तो करवा तो यही इंतजामिया रही है। केयर टेकर सेटअप रहे हैं, चीफ मिनिस्टर केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब दुबई में जरदारी साहब से मिल भी रहे हैं, वो उनके बच्चे भी माजी में करार पाए हैं। ये जो रिश्ता है वो भी सब पे अजबर है। नहीं, वो नून लीग की एक्सटेंशन नहीं है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब अच्छे आदमी हैं, तो कौन कर रहा है? मैं देखे पंजाब की या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बड़े सालों से पोलिटिसाइज है और इसको डीपोलिटिसाइज किसी ने नहीं किया। और पंजाब में तो है ही ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत होती है हर दौर में, और दूसरे सूबों का कल्चर भी होता है। हमारा तो कल्चर भी, मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेटली, मुझे शर्मिंदगी होती है बताते हुए, हम जरा अफसरशाही के ज्यादा ताबेदार होते हैं। शिकायत भी नहीं करते। हमारे घर में कोई दाखिल हो जाए हम उसकी शिकायत भी नहीं करते। हम हमारे घर से किसी के बाप को या मां को पकड़ लिया जाए या बहन को पकड़ लिया जाए तो हम आह गुजारी भी नहीं करते। दूसरे सूबों में ऐसा नहीं होता। सर, मगर ये मुझे तो इन बातों में तहरीक इंसाफ के बयानिए की झलक आ रही है। ये इतने तगड़े हैं नीचे कि मोहसिन नकवी से बाला बाला भी काम करा रहे हैं। आपने आज ये भी कहा कि हम इंतखाबात चाहते हैं लेकिन इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला इलेक्शन नहीं चाहते। सो सर, आईजी आया तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना था। इस इत्तेहाद को बनाया कैसे गया ये भी सबको मालूम है। अगर ऐसा इत्तेहाद बन रहा है और ये खदशा है कि ऐसा इलेक्शन हो सकता है तो ये बात बिलावल साहब को नहीं मालूम? देखिए, मैं यही कहता हूं कि जो लोग बिलावल साहब पीच के ऊपर जो सीख पा हो रहे थे, मैं उनको मुखातब करके कह रहा था। जो बजट के मामले में जो सीख पा हो रहे थे, जिन्होंने अचानक पीपल्स पार्टी पे एक तोपों का रुख मोड़ दिया, मैं उनको मैसेज बड़ा क्लियर दे रहा था कि इलेक्शन हम चाहते हैं लेकिन हम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला इलेक्शन नहीं चाहते। और सच्ची बात है कि इनको हमारा कोई इत्तेहादी हो या हमारा कोई मुखालफ हो, ये अलहदा बात है, लेकिन मैनेजमेंट के जरिए
اب دیکھیں نا, آپ فری اینڈ فیئر الیکشن مانگیں اور آپ جنرل احتشام ضمیر کے رول کو بھول جائیں, آپ جنرل فیض کے رول کو بھول جائیں, تو یہ نہیں ہوتا نا. پھر آپ دوسروں کو تانے ہم دیتے رہیں, یا جنرل حمید گل کے رول کو بھول جائیں 1988, پھر جنرل احتشام ضمیر کاف لیگ والا رول, پھر جنرل فیض پی ٹی آئی والا رول. آپ کو یہ رول بھی سامنے رکھ کے ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب معاملات ٹھیک ہو. باقی کوئی نہیں ڈیمانڈ کرتا سوائے پیپلز پارٹی کے. باقی تو سارے بینیفیشری رہے ہیں. پیپلز پارٹی ان ساروں کی وکٹم رہی ہے. حمید گل, احتشام ضمیر, جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل فیض, ان سب کی وکٹم کون سی پارٹی رہی ہے آپ دیکھ لیں. باقی تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اتحادی رہا ہے, بینیفیشری رہا ہے, یا ون پیج کا نعرہ لگاتے رہے. پیپلز پارٹی نہیں ون پیج کا حصہ رہی, نہ 9 ستاروں کا حصہ رہی ہے. میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ آج آپ کس طرح بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, یا آپ آج ریسیونگ اینڈ کے اوپر کس طرح ہیں, بینیفیشری کس کے ہیں. لیکن سر زرداری صاحب اور بلاول صاحب کیا یہ نہیں جانتے جو آپ بتا رہے ہیں, اندر بیٹھے ہیں, آج حکومت چھوڑ دیں, حکومت سے نکل جائیں, یہ حکومت گر جائے گی. دیکھیں میں رک جائیں, جو ہم تو نام لے رہے ہیں کیونکہ ہم وکٹم رہے, اور جو آج نام لے رہے ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ میری مرضی کا, مجھے لا کے اقتدار میں بٹھاؤ تو آپ ٹھیک, اگر مجھے اقتدار سے اتارو تو میں غلط. یہ تو بینیفیشری رہے ہیں نا سارے. آپ مجھے اس کے اوپر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ بینیفیشری نہیں رہے جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو آپ شور ڈال رہی ہیں یہ کسی نہ کسی صورت میں بینیفیشری رہے ہیں, یا ان کے لوگ بینیفیشری رہے ہیں, جو آج الیکٹیبل ان کے پاس ہے وہ بینیفیشری رہے ہیں. تو یہ سسٹم تو ہے, ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم دوبارہ نہ ہو, اچھے طریقے سے ٹرانسپیرنٹ, اچھے طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس کو عوام ووٹ دیں. بلاول تو یہی کہتا ہے کہ ہماری جنگ کسی پارٹی سے نہیں ہے, غربت, مہنگائی, بیڈ گورننس, ہماری ان سے جنگ ہے, بے روزگاری سے جنگ ہے. ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن اگر ہم یہ بات بھی کریں یا بجٹ کی ڈیمانڈ کریں یا فری اینڈ فیئر الیکشن کی, تو توپوں کا رخ کھول دیا جاتا ہے, اور پھر وہ پرانا سٹائل جو ہے کہ ایک چھوٹے صوبوں کی جماعت کو رگڑ دو, فلاں کو رگڑ دو, اس طرح نہیں ہوتا. پنجاب کے لوگ بھی یا چھوٹے صوبوں کے لوگ بھی, اب 2023 ہے, یہ 1990 کا دور نہیں ہے, یہ 97 کا دور نہیں ہے, یہ 85 کا دور تو نہیں ہے نا. سر یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں, کس کو یاد دلا رہے ہیں کون سا دور ہے؟ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو مروڑ اٹھتے ہیں. آپ کس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں, کس کو مروڑ اٹھتے ہیں؟ کیونکہ سر یہ تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں, تمام تر قیادت تو خاموش ہے نون لیگ کی. دیکھیں بلاول صاحب, آصف علی زرداری صاحب ماڈل ٹاؤن شفٹ ہو رہے ہیں, اس سے اور آگے, لاہور سے آگے ماڈل ٹاؤن, اور ماڈل ٹاؤن میں سارے لوگ ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کا جھنڈا آج کیوں اتار لیا جاتا ہے لاہور میں؟ آج بینر کیوں نہیں لگنے دیا جاتا؟ 2 دن بعد بینر اتار دیا جاتا ہے, 2 دن بعد جھنڈا اور کسی پارٹی کا تو اترے نہ اترے, پیپلز پارٹی کا کیوں اتار دیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو کیوں ٹف ٹائم دیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ہے؟ ان لوگوں کو کیوں ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے؟ سیولین بیوروکریسی ٹف ٹائم دے رہی ہے, اور یہ استعمال تو چیزیں, ٹیکٹس تو استعمال ہو رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل لوگوں نے, وفاق میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں, ادھر سے ہدایات لے رہے ہیں, اسلام آباد سے ہدایات لے کے کر رہے ہیں. تو کیوں کمال ہے سر. خواجہ آصف صاحب اپوزیشن کی ٹوپی پہن کے روز اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کون کر رہا ہے, حکومت میں آپ ہیں, لیکن مہنگائی کی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں غربت, مہنگائی, بے روزگاری سے ہماری جنگ ہے. سر کیسی جنگ ہے, کیوں کر جنگ ہے, کیوں دھمکیاں ہیں کہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے؟ ڈار صاحب کا بجٹ تو کابینہ میں بلاول بھٹو زرداری اور شہری رحمان صاحبہ کی اپروول کے ساتھ تیار ہوا ہے. دیکھیں کریں گے ہم بات کہ پیپلز پارٹی 540 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہے, مسلم لیگ نے 1100 ارب چھوڑا, پی ٹی آئی نے 4400 ارب گردشی قرضہ چھوڑ کے گئے. تو ہم ایکسپورٹ کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم فارن ریمیٹنس کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم ایگریکلچر گندم سرپلس چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے تو گندم امپورٹ نہیں کی تھی. مشرف کے دور میں ہمیں جو وراثت میں چیزیں ملی تھی ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کیا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں صرف پیپلز پارٹی کے دور میں گندم سرپلس ہوئی ہے. یہ فوڈ سیکورٹی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی کیوں ہے؟ آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں, آپ ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. کے ساتھ میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گی, یہ مجھے گندم, چاول ایکسپورٹ امپورٹ سے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا, تھو تھو, یہ تو نہیں کر سکتے آپ. 1 سال کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی پی ڈی ایم کی پرفارمنس کی. نہیں, کڑوا کڑوا کیا, ہم کس سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی وہ کولیشن گورنمنٹ تھی, یہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہے.
اس وقت نون لیگ بھاگ گئی تھی پہلے 6 مہینوں میں ہمارے ساتھ کہ یہ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. یاد ہے آپ کو کہ بینک کرپٹ ہو گئی ہے جی, یہ ہو گیا ہے. پھر ہم نے چلا کے دکھائی 5 سال. ڈرائیونگ سیٹ پہ پیپل پارٹی تھی تو اس کی ذمہ داری ہماری تھی. آج ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ ہے تو ذمہ داری ان کی ہے. جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا الٹیمیٹلی میجر شیئر ہولڈر بھی وہی ہے اور ذمہ دار بھی وہی ہوتا ہے. اتحادی ذمہ دار اس حد تک ہوتے ہیں کہ جتنا ان کا حصہ بقدر جسہ. تو آج ہم سندھ کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہاں ہماری گورنمنٹ ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے پرانے کلیے پہ یا آپ ڈار صاحب کے یا نون لیگ کے کلیے کو لے لیں تو اس وقت ذمہ داری ہماری تھی کہ کولیشن گورنمنٹ کے ہیڈ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم تھے. آج ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ ہے تو ذمہ داری نون لیگ کی ہے. ندیم افضل چند صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے, بات کریں گے ان سے. چودھری صاحب آپ نے گفتگو سنی, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں, وہ کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ, نہیں لیں گے ذمہ داری, ہم نہیں ہیں ادھر جواب دے. بتائیے گا سر, پیٹ میں مروڑے اٹھتی ہیں آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں نے ندیم افضل چند صاحب کی گفتگو سنی اور میرے بڑے دوست بھی ہیں. بنیادی طور پہ انہوں نے بہت ساری باتیں جو کی ہیں وہ صرف اس لیے کی ہیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے الیکشن کمپین جو ہے وہ کک سٹارٹ کر لی ہے, کیونکہ ان کی اکثر جو باتیں ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے, بلکہ جس طرح الیکشن کمپین کے دوران کچھ ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں میں تو انہیں وہی کہوں گا. باقی پاکستان پیپلز پارٹی ہماری ایک اتحادی جماعت ہے اور ان کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اس کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا قریبی آپ یہ کہیں. چودھری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, آپ جانتے ہیں ندیم افضل چند صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں, لیڈرشپ کی بھی بڑے قریب ہے, پری پول ریگنگ کا الزام لگا رہے ہیں. اسلام آباد کی طرف براہ راست انہوں نے ابھی اشارہ کیا ہے, ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا ہے, براہ راست کھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سسٹم کو آپ لوگ پلے کر رہے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے. دیکھیں میں بھی بڑا براہ راست اور کھل کے یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پنجاب اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی زیر انتظام نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری کھل کے بات یہ ہے کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب, وہ بڑے اچھے انسان ہیں. وہ جب مقرر ہوئے, جب وہ الیکٹ ہوئے ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر, تو اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ تمام سرکلز میں, آپ کے صحافتی سرکلز میں, پولیٹیکل سرکلز میں کیا کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ قریب کس کے ہیں؟ اس کا جواب آپ مجھے دیں. مجھے تو اس کا جواب پتا ہے, وہ یہ ہے کہ انہیں یہ کہا گیا کہ وہ زرداری صاحب کے سب سے زیادہ قریب ہیں, اور بیچ میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جیسے ہم یہ کہیں کہ زرداری صاحب اور ان کے بیچ میں کوئی ڈفرینس آ گیا ہے یا کوئی معاملات خراب ہوئے ہیں. پھر بھی سر فنڈز کی فراہمی ہو, ٹرانسفر پوسٹنگ ہو, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نون لیگ کی اشاروں پہ ہو رہی ہیں, چند صاحب کا کہنا ہے. تو مجھے یہ بتائیے, آپ نے ابھی یہ کہا کہ یہ پری ایمپٹیولی, میں عرض کرتا ہوں جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے ہیں اور بہت اچھے ٹرمز تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. قطع نظر اس بات کے کہ شاید اگلا الیکشن پی ڈی ایم میں یا اس وقت جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں شامل جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں, اپنے اپنے الیکشن کے اس کے سمبل کے اوپر لڑیں, وہ ایک الگ بات ہوگی اور یہ ہر جماعت کا رائٹ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں, جیسے سیلاب زدگان کے پیسوں کی بات کی گئی ہے, کوئی واٹر سپلائی کی بات کی گئی ہے کراچی میں, یا اگر اور کوئی کمٹمنٹس کی گئی ہیں تو وفاقی حکومت اس بات کی پابند ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وعدے پورے کیے جائیں گے. اور آخری بات یہ ہے, آخری بات میں ایک اور عرض کر دوں, آخری بات عرض کر دوں کہ جو باتیں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں, میں آج کوئی دوسرے تیسرے پروگرام میں ہوں, ہر ٹاک شو کا یہ موضوع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کیبنٹ میں یا ان پرسن پرائم منسٹر صاحب سے کرنے کی ہیں. یہ ٹاک شوز کی باتیں نہیں ہیں سر, نہیں مجھے اگر آپ اجازت دیں سر, اگر آپ لوگوں نے یہ چورن اگر عوام کو بیچنا ہے تو یہ پھر ٹاک شو کی زینت ہی ہے. یہ سر عام ہو رہے ہوں سر, یہ چورن اگر آپ لوگ کبھی بھائی بن جاتے ہیں, کبھی دشمن بن جاتے ہیں, کبھی موت کے مترادف ہے گلے لگانا, کبھی نسلیں ساتھ چلیں گی آگے. سو اگر یہ چورن بیچنا ہے تو سر پھر ہم اس کو معذرت کے ساتھ مائکروسکوپ میں تو لائیں گے. لیکن ایک اہم بات آپ نے بھی کی کہ شاید پری ایمپٹیولی جلدی انہوں نے الیکشن کیمپین سٹارٹ کر دی ہے. 2 مہینے رہ گئے ہیں سر, اسمبلی ابھی ڈیزالو ہونے والی ہے, الیکشن نہیں ہو رہے اس سال.
جلدی کر دیے انہوں نے یا آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ اگلے سال ہی ہونے؟ دیکھیے میں اس بات کو اس چیز سے لنک جو آپ کر رہی ہیں کہ کیا الیکشن وقت پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے قبل از وقت ہے ابھی الیکشن کی تاریخ کا بتانا، کیونکہ ابھی جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جن کے خلاف شواہد موجود ہیں لیکن صرف اس بنیاد پہ کارروائی نہیں ہو رہی کہ کوئی بے گناہ اس میں نہ پھنسے، اور صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جن کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، وہ کارروائی ابھی ہونی ہے۔ جب وہ کارروائی شروع ہوگی، پاکستان تحریک انصاف جو اس سے پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بتا چکی ہے کہ وہ اداروں پہ جس طرح حملہ آور ہوئی، جس طرح جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہوئی، شہداء کی یادگاروں پہ حملہ آور ہوئی، ٹرانسپیرنسی کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشنز ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہوں گے کہ نہیں، وقت پہ ہوں گے۔ اسپیکٹیکولر چودھری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے شاید ابھی الیکشنز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شفافیت ہو اس پورے عمل میں، مگر بہرحال آئین تو واضح۔ ایک اور اہم ایشو کی طرف آپ کی اٹینشن لاؤں گی، پارٹی قائد بڑے بھائی نواز شریف صاحب، پارٹی صدر چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب، سینئر نائب صدر دختر مریم نواز صاحبہ، پھر سیکرٹری مالیات سمدی صاحب اسحاق ڈار صاحب، جماعت کے 4 بڑے عہدے ایک بار پھر شریف خاندان کے پاس ہی ہیں چودھری صاحب۔ جمہوری دور ہے، جمہوری حکومت ہے، جمہوریت کے علمبرداروں کی موجودگی میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن اور نتیجہ 100% غیر جمہوری نیپوٹزم پر مبنی کیوں دکھ رہا ہے؟ جمہوریت کی پاسداری کا معیار کیا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جن 4 مرکزی عہدوں کی آپ نے بات کی ہے، اس کے علاوہ جو ہماری مرکزی عہدے ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 کے قریب لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مرکزی عہدیداران ہوتے ہیں، ان میں سے یہ 3 یا 4 ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو صرف 3-4 نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ نے ان پہ بات کی ہے، ورنہ جب یہ باقی عہدے فل کیے جائیں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ 25 یا 30 میں سے یہ 4 عہدے جو ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے ان لیڈرز کے جو اس سے پہلے بھی انہی عہدوں کے اوپر فائز تھے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نیپوٹزم کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو ووٹ کس کے نام پہ مل سکتا ہے، کون سا آپ کا لیڈر جو ہے وہ پبلک کیچر ہے، وہ آپ کو ووٹ اس کے نام کے اوپر یا اس کے نظریے کے اوپر یا اس کی سوچ کے اوپر یا اس کی افکار کے اوپر، اس کی آپ یہ کہیں کہ جو پارٹی کا منشور ہے وہ بنایا جاتا ہے، کون جو ہے وہ آپ کو ووٹ دلوا سکتا ہے۔ اب سر ہمیں پتہ ہے ووٹ نواز شریف صاحب کے نام پہ ڈلتا ہے، وہ بھی نواز شریف صاحب کے نام کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، 100% درست ہے، مگر چودھری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجیے ووٹ آپ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، پارٹی کے صدر ہیں، سر مجھے سب کچھ پتہ ہے، مگر چودھری صاحب سوال تو سن لیجیے۔ اس کے بعد ساری اٹریکٹیو پرسنالٹیز ہیں نواز شریف صاحبہ ہیں، جس طرح انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا، سارا کرزما اور اٹریکٹیونیس یہی ہے۔ نکلتے ہیں ان کے جلسوں کے اندر۔ میں آپ سے اگر سوال کی گستاخی کر لوں چودھری صاحب، آپ کی بات صحیح ہے، ووٹ میاں صاحب کے نام پہ پڑتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات میں مسلسل دوسری مرتبہ یہ کہ شہباز شریف کو صدر، مریم نواز کو سینئر نائب صدر، اب تو چیف آرگنائزر بھی منتخب کر لیا، گویا خاندانی سیاست کے دائرہ کار میں کوئی میرٹ یا تجربہ، کوئی صفت نہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ سب بیکار ہی ہیں سر، معذرت کے ساتھ، کیونکہ 2018 کے انتخابات میں قومی اسمبلی میں شہباز شریف اور پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز تھے، اور یہی سوال جب میں نے خواجہ آصف صاحب سے، خواجہ سعد رفیق سے پوچھا تھا کہ سر وائی ناٹ یو، ان کا کیا جواب تھا، ملاحظہ کیجئے۔ ایسا کیوں ہے کہ صرف شہباز شریف ہی بنیں گے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں، پنجاب کے اندر صرف حمزہ بنیں گے اور کوئی نہیں؟ آپ لوگ کیا جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں، نظریاتی ہیں، زندگی کے 40-50 سال دے چکے ہیں، کمی ہے پھر بھی آپ لوگوں میں کوئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کہنے کا مقصد سر، جماعت کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب کی موجودگی میں مریم صاحبہ کو آپ نے پارٹی کا چیف آرگنائزر، سینئر نائب صدر بنا دیا ان کے ساتھ، اس کے بعد خاقان عباسی صاحب روٹھے، اب تو ECC بھی چھوڑ گئے ہیں، یہ سینئر سارے ہیں سر، یہ کہتے ہیں نو کامنٹس، شرمندہ ہو جاتے ہیں اس سوال پہ، کیوں؟ دیکھیے سینئر نائب صدر جو ہیں وہ اس سے پہلے جو میری معلومات ہیں وہ 1 سے زائد بھی رہے ہیں، ہمارا ہر صوبے سے ایک سینئر نائب صدر ایک سینئر نائب صدر تھا شاہد خاقان عباسی ہے، وہ بات کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حمزہ صاحب کی بات کی، حمزہ صاحب کا جو الیکشن تھا اس وقت جو پنجاب میں، وہ ایک بڑی آپ یہ کہیں کہ بڑی ہنگامی صورتحال تھی اس وقت، اور اس میں کوئی بھی اور کینڈیڈیٹ اس وقت جس کے اوپر تمام جماعت کا اور باقی لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق کرنا وہ اس وقت عملی طور پر ممکن نہیں تھا۔ یہ تو بڑی آپ یہ کہیں کہ پریکٹیکل بات ہے، میرے سامنے کی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ حمزہ صاحب ایک ایسی شخصیت تھے وہاں پہ جو غیر متنازع تھے، کوئی بھی اور نام اگر لے کے آیا جاتا ہے اس بات پہ باقاعدہ پارٹی میں بہت بحث ہوئی ہے کہ جناب حمزہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں،
2-3 نام ڈسکس بھی ہوئے ہیں، میں یہاں تک آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن حمزہ صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایسا نام نہیں تھا جس میں تمام پارٹی کا اس مطلب ایک شارٹ ٹریجڈی ہے ہماری پھر یہ. میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گی. اہم ترین خبر ہے سر، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پارٹی سے نکالنے کی خبریں آ گئی ہیں. شہباز شریف صاحب پہلی ڈار صاحب کو ریڈ لائن قرار دے چکے ہیں. تو یہ 2 وزراء خزانہ کی کہانی ہے. ایک جو ہے اس کو پہلے بھی جب ریزگنیشن لیتے ہیں تو لنڈن میں اس کو بےعزت کر کے وہ اٹھ کے جاتے ہیں، اینڈ ہی فیلز انسلٹڈ. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، دس از ناٹ سم تردید نہیں ہو سکتی اس کی. اور آج ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری اس طرح افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی. آپ لوگوں کے لیے وائٹ پیپرز لکھتے رہے، بلکہ IMF کو واپس آن بورڈ لائے، مگر کیونکہ دوسرا وزیر خزانہ رشتہ دار ہے تو وہ ریڈ لائن ہے. از دیٹ اوکے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں ملک کے، وہ ظاہر ہے کیبنٹ کے بھی وہی چیئر پرسن ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہے یہ اسے بہتر پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس وزیر کو یا اپنے کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے. اگر کوئی کھلاڑی تبدیل ہوتا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ پارٹی کے اندر رہ کے تو بات کر سکتے ہیں. مجھے اگر پارٹی سے کوئی اختلاف ہے میں بات کر سکتا ہوں، میں کروں گا، میں وزیر رہا ہوں. آپ اپنے پرائم منسٹر کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میری جگہ کوئی وزیر اور لگایا جاتا ہے تو میں پریس کانفرنس سے شروع کر کے پارٹی پہ تنقید شروع کر دوں، پارٹی قیادت پہ تنقید شروع کر دوں. یہ بات غلط ہے. یہ بالکل میں بڑے کھلے دل کے ساتھ بڑے واضح انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. ہر جمہوری پارٹی کے اندر آپ بات کرتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ پارٹی کے لیے جگ ہسائی کا سبب خود بھی بنے، پارٹی کو بھی بنانے کی کوشش کریں. ٹو پوائنٹ آؤٹ دی آبویس خلش کی وجہ سے سر ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں. یہ بات ڈائجسٹیبل نہیں ہوتی سر. وہ پارٹی جو ایک جماعت کے تحفظات پر 25 ارب روپے فوری جاری کر رہی ہے ابھی، وہ اپنی ہی پارٹی کے سابق وزیر خزانہ کے تحفظات پہ انہیں پارٹی عہدے سے نکال رہی ہے. ٹو پوائنٹ آؤٹ دا آبویس کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہیں. معذرت کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی لائن نہیں کراس کی آپ کی قیادت کے حوالے سے. میں نے بالکل یہ بات نہیں کی کہ ان کی تنقید کی وجہ سے مفتاح اسماعیل صاحب کو پارٹی سے نکالنا چاہیے یا ان کو نکالنا کوئی اچھا قدم ہوگا. میں نے بالکل یہ بات نہیں کی. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پارٹی کے جو سینئر ترین اکابرین ہیں، لیڈرز ہیں، وزراء موجودہ سابقہ، وہ پارٹی کے اوپر جو اعتراض یا باتیں ان کے اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں پارٹی کے اندر ہونا چاہیے. پارٹی سے بہت بہت شکریہ. میڈیا کے اوپر آ کے پریس کانفرنسز ہمارے ساتھ موجود تھے. شاید اسی لیے کہتے ہیں جمہوریت کے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. جمہوریت بہترین انتقام ہے، مگر کون سی جمہوریت، کہاں کی جمہوریت؟ آپ نے تمام دلائل سنے. کرزما، اٹریکٹیونیس، نان کنٹروورشل، سب کا اتفاق رائے ہی خاندان کے ہی تمام اشخاص پہ ہو جاتا ہے. ویری ویک آرگیومنٹس فار اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور اے ڈیموکریٹک پارٹی. سو تو سے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقت کے بعد آپ کو ایک جزیرے کے بادشاہ کے حوالے سے بتائیں گے. غریب شہر کی لمبی مسافت، امیر شہر کو میسر طویل آسائش، شاہانہ مرات، روزگار کی محرومی، موسموں کی شدت میں رہنے کو کھلا آسمان اور بڑے بڑے محل. ویسے تو افلاس اور عمارت کے اس کڑے تضاد کا یہ وہ مقدمہ ہے کہ جو ہر دور میں لڑا گیا ہے ناظرین، مگر آج مرات کی لمبی فہرست پر مشتمل ایک بل نے اس غریب کے مقدمے کو گویا مزید کمزور تر کر دیا ہے. بل کی دستاویز کے مطابق صاحب منصب شخصیت کو بے پناہ مرات سے نوازا گیا ہے. اہل خانہ کو نجی علاج کی سہولت، بیرون ملک سفر میں خاندان کا ایک رکن، جبکہ سرکاری جہاز میں خاندان کے 4 افراد کو ساتھ لے کے جانے کی اجازت ہوگی. حتیٰ کہ ملکی اور بین الاقوامی سفر کے لیے اپنے اور اہل خانہ کے لیے صاحب منصب شخصیت سرکار سے ہوائی جہاز بھی طلب کر سکتی ہے. اہل خانہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے کے حقدار ہوں گے. رہائش گاہ کا کرایہ بڑھا کر 2.5 لاکھ روپے ماہانہ، 12 اہلکاروں پر مشتمل ذاتی عملہ، مکان کی تزئین اور آرائش پر 50 لاکھ جبکہ 18 لاکھ روپے تک سوابدیدی فنڈ بھی استعمال کیے جا سکیں گے. صاحب منصب شخصیت کو نئے قانون کے تحت اضافی مرات تاحیات ملیں گی. بل میں سفری الاؤنس اور ان کے خاندان کے افراد کو پاکستان کے اندر بھی سفر کرنے کے لیے مرات جیسے کہ رہائش گاہ میں مفت ٹیلی فون کی سہولت، مفت فرنس ڈیکور، اپنے اور خاندان کے لیے مفت سرکاری گاڑیاں، مفت پیٹرول، اضافی الاؤنس اور سامان الاؤنس شامل ہیں. بعد از ریٹائرمنٹ تا حیات 12 ملازمین اور 6 محافظ جبکہ تاحیات وی وی آئی پی سیکیورٹی یعنی کہ اعلان کردہ رہائش گاہ پر
6 سینٹری پولیس کے 4 اہلکار، انسداد دہشت گردی فورس، رینجرز، فرنٹیئر کور یا پھر فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ایک اسکواڈ کی گاڑی شامل ہے جو میسر ہوگی۔ اس بل کی تفصیلات جان کر یقیناً آپ کو یہ گمان گزرا ہوگا کہ یہ کسی خوشحال ریاست کے خان وادے کو ملنے والی سہولیات کی فہرست ہے جو ابھی آپ کو بتائی ہے، جہاں کی عوام کا گزر بسر یقیناً بہترین ہے اور سرکاری خزانہ بھی دوست ممالک کی امداد اور قرضوں کے بغیر خوب چل رہا ہے۔ آسودگی ہی آسودگی ہے۔ انفارچونیٹلی ناٹ۔ یہ ریاست پاکستان کے چیئرمین سینٹ کو ملنے والی مرات کے اضافے کا بل ہے جو آج قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین سینٹ نے اس کے اوپر آج وضاحت بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا گیا بجٹ میں، ایکسٹرا 1 آنے کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بقول صادق سنجرانی صاحب، وہ کہتے ہیں جو الاؤنسز مل رہے تھے وہ ریکٹیفائی کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک سینئر سینیٹر سے ہماری بات ہوئی جن کا کہنا ہے کہ سینٹ فائنانس کمیٹی سے پہلے یہ منظوری دی جاتی تھی یا سوابدیدی اختیارات کے تحت یہ تمام پرکس اور پریویلیجز مل جاتے تھے جو اب ایکٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور جو کمپیریٹو اسیسمنٹس کی گئی ہیں کیپنگ انفلیشن ان مائنڈ یا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ اگر صحیح بھی ہوں، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بجٹ میں انکریز کے بغیر یہ کس طرح سب کچھ ممکن ہو رہا ہے، یا ایک ایسے ٹائم پہ یہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں۔ اب یہ منظوری کے لیے صدر کے پاس جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ایم ایل این، پی پی پی، پی ٹی آئی، جے یو آئی فے اور دیگر پی ڈی ایم جماعتوں نے ان پرائیویٹ بل کی حمایت کی ہے۔ سینٹ کے 2 سابق چیئرمین رضا ربانی اور فاروق ایچ نائک جو ابھی بھی سینٹ کے ممبر ہیں بل پیش کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس پرائیویٹ ممبر بل کو پیش کرنے والوں کی کل تعداد 40 ہے۔ تعجب یہ ہے کہ ووٹنگ کے دوران مرات کی صورت میں قومی خزانے پر پڑنے والے اس بھاری بھرکم بوجھ کے خلاف ایک بھی آواز نہیں اٹھی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے بل کی مخالفت پر بولنا چاہا، ان کا مائک بند کر دیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس بل کے نفاذ کے بعد ماضی، حال اور مستقبل کے تمام سینٹ چیئرمین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے اس پرائیویٹ بل کے مطابق چیئرمین سینٹ 8 لاکھ روپے سالانہ کی سوابدیدی گرانٹ یا اتنی رقم کا حقدار ہوگا کہ جس کا فیصلہ سینٹ کی فائنانس کمیٹی کرے گی۔ اس کا مطلب سادہ سے یہ ہے کہ سوابدیدی رقم کو کسی بھی سطح تک ایٹ وٹ ایور لیول بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ فضائی حادثات کی صورت میں بھاری معاوضے کی فراہمی بھی بل کا حصہ ہے۔ چیئرمین سینٹ پرائیویٹ فنڈز کا حقدار بھی ہوگا۔ چیئرمین، سابق چیئرمین، ان کے اہل خانہ، اہلیہ، بیواؤں کی طبی سہولیات سرکاری نجی ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش گاہوں پر بھی لامحدود ہیں۔ یہ بل ایک ایسے وقت میں منظور کیا جا رہا ہے جب ملک شدید مالی بحران کا شکار ہے، دوست ممالک کی امداد مشروط ہے، آئی ایم ایف قرض دینے کو تیار نہیں ہے، شرح نمو 0 ہے، قرض 51,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ گویا ہماری معاشی چادر اتنی سکڑ چکی ہے کہ عوام سر اور پاؤں بیک وقت ڈھانپنے کے قابل نہیں ہے آج، اور دوسری جانب صاحب منصب شخصیات کے لیے بس شاہی گاؤن کی کمی ہے۔ افلاس اور امارت کی اس مقدمے کا دوسرا فریق آج بھی بھوک، افلاس، بے روزگاری کے دشت چھان رہا ہے۔ یونان کشتی حادثہ the biggest case in point۔ اس دشت کی فقط ایک کہانی ہے ناظرین، روزگار کی تلاش میں بھٹکتے انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھنے والے 700 سے زائد افراد۔ انسانی اسمگلنگ کا بس ایک چیپٹر، ایک باب ہے۔ لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے یونان میں حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں 310 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے صرف 12 بچ سکے ہیں۔ یونانی حکومت نے ریسکیو آپریشن بند کر کے تمام لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا ہے، اور کچھ روز قبل بھی لیبیا میں ایک کشتی ڈوبنے سے 17 پاکستانی اپنی زندگیوں سے ہار دھو بیٹھے تھے۔ ویسے تو حکومت کی جانب سے یونان کشتی سانحے پر یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، وزارت داخلہ میں کوارڈینیشن سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے 78 میتوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ایجنٹس کے خلاف کارروائی بھی جاری ہے، اب تک 2 ایجنٹس پکڑے بھی جا چکے ہیں، مگر یہ سب عارضی دلاسے محسوس ہوتے ہیں، وقتی اقدامات محسوس ہوتے ہیں۔ 2020 میں اسمگلنگ کے 32,000 متاثرین کی شناخت کی اطلاع دی، جو کہ 2019 کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ تاہم حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ اس بڑے اضافے کا سبب کیا ہے، کیوں اتنی بڑی تعداد اپنی دھرتی اور جائے ماں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اتنی مایوس ہو جاتی ہے۔ یہ غریب کیوں اپنی جمع پونجی داؤ پر لگا کر اپنی جان سے کھیلنے پہ تیار ہو جاتا ہے، ان خطرناک راستوں کو اپنے رزق کی تلاش میں اپنا لیتا ہے؟ شاید اس کیوں کا جواب ہمیں ان ایوانوں سے شاید کبھی نہیں مل سکے گا کہ جہاں صاحب منصب شخصیات کے لیے تو پرائیویٹ بل پاس ہو رہے ہیں، عام عوام کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ
موجود ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کے رہنما، جن کا مائک بند کر دیا گیا تھا. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. گو کہ صادق سنجانی صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس کلیریفیکیشن کو. سر معذرت کے ساتھ 2.5 لاکھ میں وہ کہتے ہیں گھر لے کے دکھا دیں آپ اسلام آباد میں 2.5 لاکھ روپے میں، ایک ایسے وقت میں جب عام آدمی کو لالے پڑے ہیں روزگار کے، لوگ اپنی ڈیتھ کی طرف چل کے جا رہے ہیں خود. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب 300 پاکستانی یونان کے ساحلوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے 40% نوجوان سروے کے مطابق ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے، اور ہمارے بچوں کو قبر اور کفن نصیب نہیں ہو رہا، وہ مچھلیوں کا خوراک بن رہے سمندروں میں، وہ صحراؤں میں کھوں اور پرندوں کا خوراک بن رہے ہیں. اور جب 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں اور 3 کروڑ آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ہمارے ملک میں، اور 62% لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، وہاں پہ تو آلریڈی جو مراد حاصل ہے ان کو ختم کرنا چاہیے، خصوصاً ججز کے، جرنیل کے اور سول بیوروکریٹس کے. بجائے اس کے کہ ہم ان کے مراد ختم کریں، ہم پارلیمنٹیرینز کی بھی مراد بڑھا رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. اور میں نے اسی وجہ سے اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ، اپنی اختلافی رائے اس کے موقع پر دی تھی. اور ایک اور بات جو بہت ہی افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی قانون سازی جب کی جاتی ہے تو چور دروازے سے کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایجنڈے میں اس کا ذکر ہی نہیں تھا، اچانک سپلیمنٹری ایجنڈا متعارف کیا گیا. 3 بل، یہ میرے ساتھ پڑھیں، یہ 3 بل آپ اندازہ کر لیں، یہ 3 بل یہ 5 منٹ میں پاس کیے گئے. نہ کسی کو پڑھنے کا موقع دیا گیا، نہ سمجھنے کا موقع دیا گیا. اور جو ترمیم کا حق ہے ہر پارلیمنٹیرین کا کہ وہ ترمیم دے، ترمیم جمع کرے، حق کی ترمیم، اس کو بھی ساقط کر دیا گیا. کسی کو ترمیم کا حق نہیں دیا گیا. میں نے بولنے کی کوشش کی، مجھے بولنے نہیں دیا گیا. جب بولنے دیا گیا پھر میرا مائک آن نہیں کر دیا گیا. اور میرے ڈائسنٹنگ نوٹ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے میں نے اس موقع کے اوپر ریکارڈ کرائی، جو کہ میری سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے، یہ قانون سازی کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اس سے ایک اچھا میسج پارلیمنٹ کے بارے میں پبلک کے اندر سر یہ آپ کی بات درست ہے، مگر مجھے تو یہ بھی تعجب ہوا نہ صرف کہ بلڈوز ہوا ہے، یہ کیسے وقت میں بلڈوز ہوا ہے، اور اس کے بعد تمام تر اکراس دا پارٹی ڈیوائیڈ سب نے حامی بھر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ آپ سے کہا کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے 15 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے، مفت پیٹرول ہے، مفت بجلی ہے، مفت گیس ہے، مفت پانی ہے، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، اور ریٹائرمنٹ پر ایک کینال کے 2 پلاٹ اسلام آباد میں. 10 لاکھ روپے سپریم کورٹ کے جج کی پینشن ہے، ٹیکس ایگزیمپٹڈ پینشن، اور ان کو تاحیات گاڑی، ڈرائیور، پیٹرول، پانی، بجلی، گیس، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو آلریڈی ہمارا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ غلط جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو اپوز کیا، اور جب چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ یونانیمسلی، تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے احتجاج کیا کہ نو یونانیمسلی، میری ڈائسنٹنگ نوٹ ہے، میرا اختلاف ہے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ رولنگ دی کہ ہاں آپ کا ڈائسنٹنگ نوٹ اور آپ کا اختلاف جو ہے وہ ریکارڈ. مگر سینیٹر صاحب لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیوں. ہم سے یہ سوال وزیر دفاع خواجہ آصف پوچھ رہے ہیں، ان امپلائمنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ مواقع اسی حکومت نے دینے، کس نے دینے ہیں؟ بجٹ، پی پی پی، پی ایم ایل این نیگوشیشن کی آرم ٹوسٹنگ کی نظر ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، آج انہوں نے پرچم سرنگوں کر دیا تھا 300 پاکستانیوں کے سوگ میں، لیکن پرچم سرنگوں سے تو نہیں ہوتا، آپ کو سٹیپس اٹھانے چاہیے. کیوں لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے بھاگ رہے ہیں روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں طبقاتی تقسیم ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں میرٹ نہیں ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں اشرافیہ کا 1% اشرافیہ، 1% اشرافیہ. انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہوا ہے. بجٹ کے اندر کیا ہے؟ آج سلیم مانڈوی والا جو ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی فائننس کے چیئرمین ہیں اور جنہوں نے بجٹ کے اوپر سینٹ کی طرف سے ریکمنڈیشن پیش کرنی تھی، آج انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ اس بجٹ میں سینٹ کے فلور پہ کہا، حکومت کا ممبر ہے، کہ اس بجٹ میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے لیے بجٹ ہے، سودخوروں کے لیے بجٹ ہے، ساہوکاروں کے لیے بجٹ ہے، اشرافیہ مرات یافتہ طبقے کے لیے بجٹ ہے. اس میں پاکستان کے لیے تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، اس میں پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. خود وزیر خزانہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے 9th ریویو کو کمپلیٹ اور کامیاب بنانے کے لیے یہ بجٹ بنایا گیا ہے. تو جب آپ نے بجٹ
9th रिव्यू को पेश नजर रख के बनाया है तो वो कैसे गरीबों का और पाकिस्तान का बजट हो सकता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। गुज़िश्ता माह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की दस्तखत के बाद कानून बन जाने वाले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के इख्तिताम पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि केस का फैसला जल्द सुना दिया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बहुत से सवालात भी उठाए और अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि आर्टिकल 188 नजरसानी की हदूद को महदूद नहीं करता। आर्टिकल 184(3) का मुकदमा बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी का दायरा बढ़े, इसकी मुखालिफत नहीं की गई। सवाल जिस अंदाज से नजरसानी दायरा बढ़ाया गया उस पर है। सवाल यह है कि क्या कानून साजी से नजरसानी का दायरा इतना बढ़ाया जा सकता है? नजरसानी का इतना दायरा बढ़ाने की वजूहात भी समझ नहीं आई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब आहिस्ता आहिस्ता दलाइल से हमें समझाइए। नाज़रीन, फैसला महफूज कर लिया गया है, अहम तरीन फैसला होगा, सियासत पे भी इसके असरात बराह रास्त दिखाई देंगे। I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.